वेलकम टू उर्दू ज़ोन 24। उम्मीद है आप सब जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। आपके लिए एक मुख्तसर सी छोटी सी गज़ल। लोग समझते हैं अनजान हैं हम, रंग रंग के इंसान देखकर हैरान हैं हम। कमाल का अंदाज़, शौक़ सी अदाएँ और ये अना परस्ती, उनको देखकर लगता है कहीं गुमनाम हैं हम। शफ़ाफ़ दिल गर्द आलूद हो गए हैं, ये सब देखकर अब तो परेशान हैं हम। हर एक को तकना भी गुनाह कबीरा है साहिब, मोहब्बत में तो अपनी मिसाल आप हैं हम। रिश्ते बनाने में अगरचे कोई मज़ाहिका नहीं शाहीन, रिश्ते बनाने में अगरचे कोई मज़ाहिका नहीं शाहीन, लोग फिर तोड़ जाते हैं, इस बात पे हैरान हैं हम। नावल इश्क महरम किस्त नंबर 4। प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी एंकर के सवाल का जवाब देने ही वाली थी कि तभी वहाँ स्याह कपड़ों में मलबूस 10 लोग दाखिल होकर तोड़ फोड़ करने लगे। कौन हो तुम लोग और ये क्या कर रहे हो? किसके कहने पर तुम लोग तोड़ फोड़ कर रहे हो? प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी डर के मारे कुर्सी से उठती हुई बज़ाहिर दबंग लहजे में उनसे पूछने लगी। ये सब हम सुल्तान बे के कहने पर कर रहे हैं सेक्रेटरी साहिबा। इनमें से एक आदमी ने कहा तो चैनल के सभी कैमरे उन सब लोगों के आगे हो गए और ये सब लाइव टेलीकास्ट पूरी आवाम देखने लगी। देखा आप सब ने सुल्तान बे की हिम्मत, आज वो हमारे मुल्क की एक निजी न्यूज़ चैनल पर अपने आदमी भेज रहा है, कल को वो आपके घरों पर भी अपने आदमी भेज सकता है। आखिर कब तक आप सब खामोश रह सकते हैं? कब तक? अभी वक्त नहीं बिगड़ा, उठें और उस शैतान को ख़त्म करने में हमारी मदद करें। प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी उस आदमी की बात पर कैमरे के आगे आकर ज़ोर ज़ोर से कहने लगी। सेक्रेटरी साहिबा, तुम सुल्तान बे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर गलत कर रही हो। शायद तुम अपने उन लोगों को भूल चुकी हो जिन्होंने बे के ख़िलाफ़ इसी तरह आवाज़ उठाई थी और बे ने उन्हें बुरी मौत मारा है। तुम्हारा भी हम हशर उन लोगों की तरह करेंगे अगर तुम पीछे नहीं हटी ना तो। उस आदमी ने शदीद नफ़रत से उसे घूरते हुए कहा। ये न्यूज़ कीवान कारदार भी देख रहा था। वो प्राइम मिनिस्टर की चाल पर तंज़िया अंदाज में मुस्कुराया। नाइट्स प्लानर, मगर बे को तुम लोग अभी अच्छे से नहीं जानते। बहुत बुरा होने वाला है तुम लोगों के साथ। ची 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 ची। वो थोड़े फासले पर डाइनिंग टेबल पर कॉफ़ी के घूंट भरते हुए उस ईवल की जानिब देखते हुए दिल में कहने लगा, जबकि उस ईवल की शेर जैसी खूनखार नज़रें उस औरत पर थीं जो चीख चीख कर इस मुल्क की आवाम को उसके खिलाफ भड़का रही थी। ट्रक में बारूद भरो जल्दी से कीवान कारदाल। कॉफ़ी की आखिरी सिप लेकर कप टेबल पर सख्ती से पटक कर वो टेबल पर रखा अपना रिवॉल्वर उठाकर ख़तरनाक तरीन लहजे में कहता तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ा। ओ नो, क्या ट्रक में बारूद? बे आप होश में तो हैं? वो एक औरत है, उसे तो बख्शें। कीवान कारदाल उसकी बात पर टीवी का रिमोट सोफे पर फेंक कर उसके पीछे भागते हुए कहने लगा, बख्शूं उस औरत को? वो मेरे लिए एक फितना है। उसे अगर आज छोड़ा तो ये कल को मुझे कब्र तक पहुंचा कर दम लेगी। इसीलिए मैं उसे बारूद से उड़ा देना चाहता हूँ। वह सिगरेट का डब्बा पैंट की जेब से निकाल कर एक सिगरेट अपने लबों से लगाकर सब पार्ट लहजे में कहने लगा। उस घर में सिर्फ वो और कीवान कारदाल आयशा गुल रहते थे, क्योंकि ईवल दूसरों से ज़्यादा सिर्फ उन लोगों पर भरोसा करता है। इसीलिए इस घर में उसके साथ सिर्फ वो दोनों बहन भाई रहते हैं। रही बात इस घर की सिक्योरिटी की जाए तो इस घर की सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर के घर की सिक्योरिटी से भी ज़्यादा सख्त थी। यहाँ के दरो दीवार सिर्फ कीवान और फ़रगाम सुल्तान को पहचानते थे, किसी अजनबी को नहीं। अगर फ़रगाम या कीवान चोरों की तरह इस घर की दीवार फलांग भी लें तो वो आसानी से कामयाब हो सकते थे, और अगर यही तरीका कोई अजनबी करे तो इस घर में जितने भी अलार्म हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और इसी तरह वो अजनबी पकड़ा जाता है। ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप वही करें, लेकिन मैं आपको इस तरह मुल्क की पूरी आवाम के सामने नहीं जाने दूंगा सुल्तान बे। कीवान कारदाल की बात पर वो उसके ऊपरी जेब से नज़र आते उसके स्याह मास्क को निकाल कर पहनने लगा। ट्रक तैयार है? मास्क पहनने के बाद वो उसके कंधे पर अपना भारी हाथ रखकर ज़ोर से दबाव बढ़ाते हुए सर्द लहजे में पूछने लगा। जी हाँ सुल्तान बे, तैयार है। कीवान कारदाल के इससे जवाब देने पर वो उसे छोड़ता घर से बाहर निकला और घर के करीब बने अपने गोदाम की जानिब बढ़ा। रोहीन बेटा, मैं तुम्हें खुद छोड़ देती हूँ। तुम इस तरह बसों के धक्के खाती हुई मुझे अच्छी नहीं लगोगी। फरीदा यज़दान अपनी बेटी के लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहती थी। उसे अपने साबका शौहर के पास छोड़कर भी वो परेशान थी, और वो अब भी परेशान है उसे इस तरह बसों के धक्के खाते हुए देखकर।
مگر ان کی خوددار بیٹی شاید ان سب کی عادی تھی۔ موم، آپ کو بھی تو آفس جانا ہوتا ہے، آپ اگر مجھے کالج چھوڑنے آئیں گی تو آپ لیٹ ہو جائیں گی۔ وہ ایک نجی نیوز چینل پر جاب کرتی ہے۔ روہین جانتی تھی کہ ان کی باس بہت زیادہ سخت ہے، اسی لیے وہ انہیں منع کر رہی ہے، ورنہ وہ تو خود بھی چاہتی تھی کہ اس کی ماں اور وہ ایک ساتھ وقت گزارے۔ اس کی پچھلی زندگی کی یادیں وہ کھونا چاہتی تھی، مگر کیسے، وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ یہ سب اپنی موم سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اگر ماضی کی وہ بری باتیں انہیں بتاتی تو ان کو دکھ کے ساتھ ساتھ ان کی اپنے سابقہ شوہر سے نفرت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اتنا بھی لیٹ نہیں ہو رہا بیٹا، وہ اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ موم، آپ فکر کیوں کر رہی ہیں؟ میں اب وہاں واپس نہیں جاؤں گی۔ روہین اپنی ماں کے ساتھ بس اسٹاپ تک جا رہی تھی۔ کالج میں آج اس کا پہلا دن تھا۔ اگر وہ حادثہ اس کے ساتھ نہ ہوا ہوتا تو شاید اس کا آج کالج میں تیسرا دن ہوتا۔ میں تمہیں جانے بھی نہیں دوں گی اس دوزخ میں میری بچی۔ اب میں پچھتا رہی ہوں کہ میں نے تمہیں تمہارے باپ اور تمہاری سوتیلی ماں کے پاس کیوں لالچ میں آ کر چھوڑا تھا۔ اگر آج تم میرے پاس ہوتی تو تمہارے ساتھ یہ سب ہرگز نہ ہوتا۔ فریدہ یزدان اس کے ریشمی بالوں پر ہاتھ پھیرتی ہوئی کہنے لگی تو روہین اپنی ماں کی بات پر مسکرانے لگی۔ اوکے موم، میں چلتی ہوں۔ روہین بس کو آتے ہوئے دیکھ کر انہیں گلے لگاتی ہوئی بولی، بیٹا اپنا خیال رکھنا، اور اگر بھوک لگے تو کینٹین سے کچھ کھا لینا، اوکے؟ فریدہ یزدان کی فکر مندی پر وہ مسکرا اٹھی۔ موم، آپ ایسے ہی فکر کر رہی ہیں جیسے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ سے دور ہونے جا رہی ہوں۔ میں کالج سے واپس آ جاؤں گی، آپ فکر مت کریں۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑتی محبت سے بولی، اور جب وہ مطمئن ہو گئی تو وہ تیزی سے بس کی جانب بڑھی جو جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ بیٹا، اب تم میرے پاس ہو، مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے، اور تم میری اکلوتی بیٹی بھی ہو، تو بھلا میں کیسے تمہارے معاملے میں لاپرواہی برتوں گی؟ فریدہ یزدان اس کے بس پر سوار ہونے سے پہلے چیخ کر کہنے لگی۔ روہین ان کی بات پر مسکرا کر انہیں کچھ کہے بغیر بس کے اندر چڑھ گئی۔ فرغام سلطان سیاہ ٹرک سے اس نجی نیوز چینل کے دروازے کو جھٹکے سے توڑتا ہوا اندر گھسا، اور سامنے کھڑی اس نیوز چینل کی ایک گاڑی کو اڑا کر وہ ٹرک سامنے روکتا اپنی دہشت طاری کرتی نگاہوں سے سامنے کھڑے ان سیاہ کپڑوں میں ملبوس دو لوگوں کو گھور کر دیکھنے لگا، جنہوں نے اس کا نام لے کر یہاں توڑ پھوڑ کیا تھا، اور اب یہاں وہ ان لوگوں کو یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ فرغام سلطان خطرناک درندوں کا بھی باپ ہے۔ وہ ایک ایول ہے جسے صرف موت کی فیلنگز کا پتہ ہے، باقی کسی فیلنگز کا نہیں۔ کیوان کاردال میرے آنے تک ان میں سے کوئی بھی نہیں بچنا چاہیے۔ کیوان کاردال جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ اس کے حکم پر آنکھوں میں غصہ لیے پاس رکھی ایک لوہے کی اسٹک اٹھا کر وہ دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ فرغام سلطان کو خطرناک آپ سب کی خاموشی نے بنایا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی خاموشی ختم نہیں کریں گے وہ اور شیر ہوتا چلا جائے گا۔ پلیز، ابھی بھی وقت ہے۔ پرائم منسٹر کی سیکرٹری کیمرے کے سامنے کھڑی پیچھے کھڑے سیاہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں کی جانب اشارہ کرتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ فرغام سلطان اندر داخل ہو کر کیمرہ مین کے ہاتھوں سے وہ کیمرہ لے کر اس پرائم منسٹر کی سیکرٹری کے منہ پر زور سے مار کر پیچھے رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی اس سیکرٹری کے بالکل پاس لگا کر وہ شان بے نیازی سے بیٹھ کر خون سے شرابور اس عورت کو دیکھنے لگا جو صبح سے کیمرے کا سہارا لے کر عوام کو اس کے خلاف بھڑکا رہی تھی۔ وہ اپنا ایک پیر اس کی کلائی پر رکھ کر زور سے دبانے لگا، جس کی وجہ سے وہ عورت تڑپ کر رہ گئی۔ پرائم منسٹر کی سیکرٹری درد کے مارے بری طرح سے چیخ رہی تھی، اور دوسری طرف باغی بن چکی عوام کے دل میں یہ منظر دیکھ کر فرغام سلطان کے پھر سے خوف پیدا ہونے لگا۔ فرید الماس کی موت کا بدلہ تم لوگ مجھ سے اس طرح عوام کو میرے خلاف جھوٹی کہانیاں سنا کر لوگے؟ مجھے اندازہ نہیں تھا، اگر ہوتا تو میں فرید الماس سے پہلے تم لوگوں کا صفایا کرتا۔ پرائم منسٹر کی سیکرٹری تڑپ رہی تھی، لیکن وہ بے حس انسان اس کی کلائی پر پیر رکھے دباؤ بڑھائے جا رہا تھا۔ کیمرہ کے سامنے معصوم بننے کا نتیجہ دیکھ لیا نا تم نے معزز محترم پرائم منسٹر صاحب؟ اگر دوبارہ میرے راستے پر اپنے چمچے بھیجے نا تو میں خود تمہارے گھر میں گھس کر تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہاں کیمرہ آن ہونے کی وجہ سے وہ پورے ملک کی کوریج کا حصہ بنا ہوا تھا۔ پرائم منسٹر الیاس محمود جو مزے سے اپنے عالی شان گھر کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا اپنی سیکرٹری کی نیوز میں جھوٹی کہانیوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ فرغام سلطان کے آنے پر وہ سخت بدمزہ ہو گیا اور زور سے اپنے ملازم کو آوازیں دینے لگا۔ کہاں مر گئے ہو تم سب کے سب، یہاں آؤ اور میری بات سنو۔ الیاس محمود اپنے ملازمین کو پکار رہا تھا، تبھی وہاں ان کی محبوب بیوی آ کر اس کے گلے لگ گئی تو وہ غصے سے اسے ہٹا کر اٹھا۔ کیا ہوا الیاس، آپ نے مجھے کیوں خود سے دور کیا؟ اس کی بیوی نے بچوں کی طرح منہ بسورتے ہوئے کہا۔
تم کب بڑی ہوگی؟ اب ہماری دونوں بیٹیاں جوان ہیں، کچھ تو لحاظ کرو زہرا بیگم، وہ کسی کو کال ملاتے ہوئے کہنے لگا۔ الیاس صاحب، میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، اروبا۔ وہ منحوس آپ کی سابقہ بیوی کی بیٹی ہے، آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ سخت غصے سے الیاس محمود کو گھورتی ہوئی بولی۔ اپنی بکواس بند کرو، روحین بھی ہماری ہی بیٹی ہے، وہ بھی اروبا کی طرح میرا خون ہے، تم مانو یا نہ مانو، سمجھی؟ اور اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو، اس وقت میری ملک کو سخت ضرورت ہے۔ اگر میں نے اس نجی نیوز چینل کے دفتر پر فورسز نہیں بھیجی تو وہ کرمنل پھر سے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ الیاس محمود سخت نظروں سے اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے کہتا تیزی سے باہر نکلا تو پیچھے وہ سخت غصے سے چیخنے لگی۔ اچھا تو وہ آپ کی بیٹی ہے، تو پھر آپ اس کی خیریت پوچھنے ہاسپٹل میں کیوں نہیں گئے تھے جب اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا الیاس صاحب؟ اس کی بیوی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ اس وقت استنبول میں نہیں تھا زہرا بیگم، اور اب مجھے جانے دو ورنہ وہ گنڈا سب کچھ تباہ کر دے گا۔ الیاس محمود نے غضبناک ہو کر کہا۔ الیاس صاحب، وہ گنڈا آپ کی فورسز بھیجنے پر بھی سب کچھ تباہ کر دے گا، کیونکہ آپ ایک گھر کو ٹھیک سے سنبھال نہیں سکتے، خاک ایک ملک کو ایک گنڈے سے بچا پائیں گے؟ زہرا بیگم نے یکدم سے انہیں آئینہ دکھا دیا تو وہ شدید غصے سے اپنا فون نیچے مار کر انہیں دیکھنے لگا، جو ڈر کر پیچھے کھڑی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ ہو گیا آپ کا زہرا بیگم؟ کیا اب میں جا سکتا ہوں اپنا فرض نبھانے؟ سرد لہجے میں وہ اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا، تو اسے خاموش دیکھ کر وہ کچھ بھی کیے بغیر تیزی سے وہاں سے نکلا۔ الیاس محمود صاحب، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم اس ملک کے کیسے سیاست دان ہو، بڑے آئے اس ملک کی فکر میں ہلکان ہونے والے ہیں۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اپنے روم کی جانب بڑھی۔ ان دونوں میاں بیوی کو اپنی بیٹی کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، جو لندن سے آ کر روز کہیں نہ کہیں آوارہ گردی کرنے نکل جاتی تھی۔ آج بھی وہ صبح سویرے اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ نکلی ہے، جس کا پتہ شاید ان میاں بیوی کو تھا ہی نہیں۔ یہ یہاں پولیس اور فوج کیا کر رہی ہے؟ فریدہ یزدان جب اپنے دفتر کے پاس پہنچی تو سامنے پولیس اور فوج کی گاڑیوں کو دیکھ کر وہ سخت حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ روحین کے لیے ناشتہ بنانے کی وجہ سے انہوں نے نیوز نہیں دیکھی تھی۔ مجھے اندر جانا چاہیے یا نہیں؟ وہ اپنی کار میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ تبھی ان کے پاس ان کی باس کی کال آنے لگی۔ ہیلو؟ وہ فون کان سے لگا کر دوسری طرف موجود اپنی باس کو ہیلو کہنے لگی۔ وہ اپنے باس کی کال پر سخت ڈر گئی تھی۔ فریدہ، اگر تم پہنچ گئی ہو تو پیچھے کے راستے سے اندر آنا۔ باس کی بات پر وہ گہری سانس خارج کر گئی۔ اوکے میم، میں ابھی آتی ہوں، وہ کہتی فون رکھ کر کار وہیں پارک کر کے باہر نکلی اور بھاگنے والے انداز میں بلڈنگ کی پچھلی سائڈ کی جانب بڑھی۔ دوسری طرف نازلی کو جب فرغام سلطان کی یہاں موجودگی کا پتہ چلا تو وہ بھی یہاں پہنچ گئی۔ آفیسر نازلی، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ اسے جب سامنے کھڑے ایک آفیسر نے اسے اندر جانے سے روکا تو وہ خاموشی سے وہاں سے نکل کر اس بلڈنگ کی پچھلی جانب بڑھ گئی۔ مگر کیوں آفیسر؟ میں کیوں اندر نہیں جا سکتی؟ نازلی نے اس آفیسر سے پوچھا۔ کیونکہ آفیسر نازلی، آپ اس وقت آن ڈیوٹی نہیں ہیں، اسی لیے یہاں صرف ڈیوٹی افسران کی اجازت ہے، وہ آفیسر سے کہتا سنجیدگی سے سامنے کی جانب متوجہ ہوا۔ لیکن آفیسر، یہ تو غلط بات ہے، آپ مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے، جبکہ میں بھی ایک آفیسر ہوں، میرا بھی فرض بنتا ہے اس وقت اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اس کرمنل کو پکڑنے کا، آپ اس طرح مجھے میرے فرض سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے، نازلی نے سخت تیوریاں چڑھا کر کہا۔ آفیسر نازلی، یہ میرا نہیں، یہ سینئر آفیسرز کا فیصلہ ہے۔ آفیسر کی بات پر وہ خاموش ہو گئی اور پیچھے ہٹنے لگی، پھر نظریں اس بلڈنگ کی جانب بڑھا کر چاروں طرف دیکھنے لگی جہاں اس وقت وہ اپنی پوری دہشت کے ساتھ موجود تھا، جسے وہ کسی قیمت پر بھی یہاں سے بھاگنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ دماغ میں منصوبہ بنا کر فرغام سلطان کو کیسے پکڑنا ہے، یہ پلان بنا کر وہ تیزی سے بلڈنگ کی پچھلی سائڈ کی طرف بڑھی۔ آج مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا اس شیطان کو ختم کرنے سے، میرے ساتھی بھی نہیں، وہ دل میں کہتی نفرت کے جذبات لیے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئی۔ فریدہ یزدان، جو فائرنگ کی آوازوں سے سخت خوف زدہ ہو رہی تھی اور ڈرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی کہ دیوار سے نازلی کے نیچے کودنے پر وہ سخت گھبرا کر چیخ مار کر نیچے گری۔ روحین کافی نروس ہو رہی تھی۔ آج کالج میں اس کا پہلا دن جو تھا، وہ بیگ پر گفٹ سخت کیے کالج گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو پریشانی سے آنکھوں کو پورے کالج میں دوڑا کر وہ قدم آگے بڑھانے لگی۔ تبھی وہ کسی چٹان نما شخص سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ یار، وہ لڑکی تو شکل سے ہی بے وقوف لگ رہی ہے، کیوں نہ پہلے اسے پکڑتے ہیں۔ اروبا، جو سینئرز کے سامنے کھڑی ریگنگ کا شکار ہو رہی تھی، ان میں سے ایک لڑکے کی بات پر وہ پیچھے دیکھنے لگی تو سامنے روحین کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرانے لگی۔
اس نے یہاں ایڈمیشن صرف اسے تنگ کرنے کے لیے لیا تھا، تو پھر وہ کیوں ان لوگوں کی رینکنگ برداشت کر رہی تھی؟ یہ لڑکی شکل سے لگتی ہی نہیں، بلکہ یہ اصل میں بے وقوف، معصوم اور ایک نمبر کی ڈرپوک ہے۔ اگر تم لوگ مجھے اپنی ٹیم میں شامل کر لو گے تو میں تمہیں بتاؤں گی اس لڑکی کو کون کون سی چیزوں سے ڈر لگتا ہے، اروبا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ لڑکی، تم پاگل تو نہیں ہو یا ہمیں پاگل بنا رہی ہو؟ تم ایسے اس لڑکی کے بارے میں بتا رہی ہو جیسے وہ تمہاری بہن ہے، اور تم نے کیا کہا؟ ہمیں بے وقوف سمجھ رکھا ہے، جو تم کہو گی ہم وہی کریں گے۔ اس گروپ کے لیڈر نے اروبا کی بات پر آواز اٹھاتے ہوئے کہا، میں تم لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا رہی ہوں، وہ میری سوتیلی بہن ہے اور میں اس کے بارے میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ اسے کن کن چیزوں سے ڈر لگتا ہے۔ تم لوگ مجھ پہ یقین نہ کر کے صرف اپنا اور میرا وقت برباد کر رہے ہو۔ اگر میں تم لوگوں کی جگہ ہوتی نا تو اب تک اسے ڈرا چکی ہوتی۔ اروبا سخت نظروں سے ان سب کو دیکھتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، اگر وہ بے وقوف لڑکی تمہاری سوتیلی بہن ہے تو اسے ڈرا کر ہمیں یقین دلاؤ کہ وہ سچ میں تمہاری سوتیلی بہن ہے۔ اس ٹیم کے لیڈر نے اروبا کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ سجا کر پیچھے مڑ کر روہین کو دیکھنے لگی، جو گھبراہٹ کے مارے پورے کالج کو دیکھ رہی تھی۔ اے لڑکی، تم کون ہو؟ فریدہ یزدان اپنے پیر پر زخم دیکھ کر سامنے کھڑی نازلی کو غصے سے گھورتی ہوئی پوچھنے لگی، تو نازلی نے اپنا کارڈ آگے کرتے ہوئے انہیں دکھایا تو مطمئن ہو گئی کہ وہ اس وقت ایک آفیسر کے ساتھ ہے، کسی گینگسٹر کے ساتھ نہیں۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہاں بہت خطرہ ہے۔ آئے میں آپ کو باہر چھوڑ کر آتی ہوں آنٹی، نازلی نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا یہ تو میری جاب میں چلتا رہتا ہے، مجھے ان سب کی اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ جب تک میں گولی کی آواز نہ سنوں، پتہ ہے مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ نازلی کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی ہنس کر بولی، آنٹی کبھی یہ گولیاں ہماری جان بھی لے سکتی ہیں، آپ کو اس بری عادت سے جلد چھٹکارا پانا چاہیے، ورنہ آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے پیاروں کو بہت تکلیف ہوگی۔ نازلی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سنجیدگی سے سمجھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ میرا اور میری بیٹی کا میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میری بیٹی بالکل تمہاری عمر کی ہے، لیکن بیٹا تم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایک ڈرپوک لڑکی اور تم ایک نڈر لڑکی۔ فریدہ یزدان مسکرا کر روہین کو یاد کرتی ہوئی بولی۔ تبھی فائرنگ کی آوازیں قریب سے آنے لگی تو وہ دونوں تیزی سے ایک سائڈ پر چھپنے کے لیے بھاگی، مگر شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آنٹی، ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکل جانا چاہیے، نازلی فائرنگ مسلسل ہوتا ہوا دیکھ کر فریدہ یزدان سے کہنے لگی، جو اس کے ساتھ ایک بہت بڑے سے درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ نہیں بیٹا، میں باہر نہیں نکل سکتی، اندر باس میرا ویٹ کر رہی ہوگی، فریدہ یزدان نے چہرے پر آئے پسینے کو پونچھتے ہوئے کہا۔ آنٹی آپ کی زندگی امپورٹنٹ ہے یا آپ کے باس کا حکم؟ نازلی نے سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا اس وقت باس کا حکم میرے لیے زیادہ اہم ہے، اور ایک صحافی کے لیے اپنا ملک زیادہ امپورٹنٹ ہے، جان نہیں، فریدہ یزدان نے محب وطن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ آنٹی، جس طرح آپ اس وقت اپنا فرض نبھا رہی ہیں، اسی طرح میں بھی اپنا فرض نبھانا چاہتی ہوں۔ پلیز میرے ساتھ باہر چلیں، اگر میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ ہوا تو میری بہادری پر سوال اٹھایا جائے گا، میری لاپرواہی پر لوگ نفرت کرنے لگیں گے مجھ سے۔ پلیز آنٹی، اپنی بیٹی کی خاطر میرے ساتھ باہر چلیں۔ نازلی نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا اس وقت تو یہاں بہت فائرنگ ہو رہی ہے، ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ فریدہ یزدان فائرنگ کی آوازیں قریب سے سنتے ہوئے کہنے لگی۔ آنٹی آپ فکر مت کریں، میں کوئی نہ کوئی راستہ دیکھ لوں گی، نازلی یہ کہتی اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیوان کاردار جو ایک آدمی کو مارنے کے لیے اس آدمی کے پیچھے یہاں آیا تھا، سامنے نازلی کو کسی عورت کے ساتھ دیکھ کر وہ اس آدمی کو آگے بڑھ کر نازلی اور فریدہ کے سامنے گردن سے پکڑ کر بری طرح سے مروڑ کر آدمی کو نیچے پھینک کر شدید غصے سے آگے بڑھتے ہوئے نازلی کو فریدہ سے دور کرتے ہوئے پوچھنے لگا، تم جیسے غنڈوں کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے یہاں آئی ہوں؟ نازلی ایک زوردار پنچ دوسرے ہاتھ سے کیوان کاردار کے گال پر مارتی ہوئی غرا کر بولی، بکواس بند کرو تم، مجھے پتہ ہے تم یہاں صرف بے کو نقصان پہنچانے کے لیے آئی ہو، میں اچھے سے جان چکا ہوں کہ تمہارا اور بے کا کیا رشتہ ہے۔ کیوان کاردار نے دوبارہ اسے اپنی مضبوط گرفت میں جکڑتے ہوئے شدید غصے سے کہا۔